अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। बज़ाहिर वो कामयाब होते नजर नहीं आते थे। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने साद रजी अल्लाह अन्हु बिन अबी वक्कास को हुक्म भेजा था कि जब तक उनका अगला हुक्म न पहुंचे वो कादसिया में ही रहें, अलबत्ता अपने दस्ते आगे जरूर भेजें ताकि फारसी कहीं इकट्ठे ना हो सकें। इन 2 महीनों में हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु और साद रजी अल्लाह अन्हु की आपस में खासी पैगाम रसानी हुई थी। 2 महीने पूरे हुए तो एक रोज साद रजी अल्लाह अन्हु बिन अबी वक्कास ने ऐसे महसूस किया जैसे उनका दर्द गायब हो गया हो। वो उठ खड़े हुए, चले और कमरे में चलते ही रहे। उनका दर्द वाकई खत्म हो चुका था। उन्होंने जिस्म को हर तरह की हरकत दी, यहां तक कि बाला खाने से उतरे, अपने घोड़े पर बैठे, घोड़े को चलाया तो भी उन्हें कोई तकलीफ महसूस न हुई। तमाम मौर्रिखों ने इस मौजज़े का जिक्र किया है। साद रजी अल्लाह अन्हु बिन अबी वक्कास लड़ाई के लिए तैयार हो गए। उन्होंने और सलमा ने सजदे में जाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। फारस का नौजवान और वतन की मोहब्बत में दीवाना शहनशाह यज़दगर्द महल के बाहर 50-60 आदमियों के सामने खड़ा था। ये सब जख्मी थे, जख्मी भी ऐसे के लड़ने के काबिल नहीं रहे थे। ये कादसिया से मदाइन तक बड़ी मुश्किल से पहुंचे थे। उन्हें यज़दगर्द ने कादसिया की लड़ाई की तफसीलात मालूम करने के लिए बुलाया था। इनमें से जो भी बोलता था उसकी आवाज कांपती महसूस होती थी। क्या तुम मुझसे डर रहे हो या तुम पर अरबों का खौफ सवार है? यज़दगर्द ने उनकी बातें सुनकर पूछा। कोई भी ना बोला। यज़दगर्द ने शाहाना रोब से अपना सवाल दोहराया। हाँ शहनशाह, उनमें से एक ने कहा, हम आपसे भी डर रहे हैं और हमारे दिलों पर अरबों का खौफ भी मौजूद है। मैं तो ये भी कहूंगा कि अरबों के पास कोई जादू है। उनकी तादाद इतनी थोड़ी है कि लड़ाई में हमारे लश्कर के दरमियान वो नजर नहीं आते, लेकिन कट कट कर गिरते हैं तो हमारे आदमी गिरते हैं। हमारे 500 चुने हुए जांबाज गए कि अरबों पर शबखून मारेंगे, लेकिन वो रास्ते में ही अरबों का शिकार हो गए। फिर हमें हुक्म मिला कि अलसुब अरबों पर हमला करना है जब वो नमाज पढ़ रहे होंगे, लेकिन नमाज के वक्त हमने उन्हें लड़ाई के लिए तैयार पाया। इसके बाद जो लड़ाई हुई वो मैं बता नहीं सकता कि क्या लड़ाई थी। शहनशाह फारस, एक उधेड़ उम्र फौजी जो ओहदेदार था, बोला, जान बख्शी की इल्तिजा करता हूं, आप हमें बुज़दिली की सजा दें, हमें कबूल है। एक गुजारिश सुन लें, आपके इस गुलाम ने बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं, लेकिन ये पहली लड़ाई है जिसमें मेरे दिल पर खौफ तारी हो गया था और मुझे यकीन होने लगा कि अरब के इन मुसलमानों के पास कोई जादू है। वो बेखौफी और बेजिगरी से लड़ते हैं। ये कोई जादू नहीं शहनशाह फारस, जादू ये है कि लड़ाई शुरू हुई तो बड़ी ही जबरदस्त आंधी आ गई, ऐसी जबरदस्त कि इसमें लड़ाई मुमकिन नहीं थी। आंधी उस तरफ से आ रही थी जिस तरफ मुसलमान थे। आंधी गर्दो गुबार की दीवार की तरह जो जमीन से आसमान तक ऊंची थी, उफक से उठी तो मुसलमानों के लश्कर से नारे उठने लगे, अल्लाह की मदद आ रही है, अल्लाह की मदद आ रही है। आंधी ऐसी खौफनाक के बड़े मजबूत टहन टूट टूट कर गिर रहे थे। उसकी चीखें इतनी खौफनाक के दिल दहल रहे थे। आंधी सहरा की जो रेत अपने साथ लाई थी वो हमारी आंखें नहीं खुलने दे रही थी। घोड़ों की आंखों में भी रेत और मट्टी पड़ती थी। आंधी के जन्नाटों और चीखों से घोड़े बेदकते थे। रेत अरबों की आंखों में भी पड़ती थी। यज़दगर्द ने गुस्सीली आवाज में कहा, उनके घोड़ों की भी आंखें नहीं खुलती थीं, उनके घोड़े भी बेदकते थे। आंधी सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं आई थी शहनशाह फारस, इस उधेड़ उम्र फौजी ओहदेदार ने कहा। मैं जानता हूं कि मेरी जान बख्शी नहीं होगी, फिर मैं वो सब कुछ जबान पर ले ही क्यों ना हूं जो मैं कहने से डरता था। उस आफताब की कसम जिसके हम पुजारी हैं, अरब के सालारों की आंखों में भी रेत पड़ती थी, लेकिन उनकी अक्ल की आंखें खुली हुई थीं। वो घोड़ों को लड़ाई में लाए ही नहीं थे। उनके तमाम घुड़सवार घोड़ों से उतर आए और प्यादों की तरह लड़ते थे। इधर हमारे जर्नैल आंधी से बचते फिरते थे, उधर सालार प्यादे बन गए थे। इधर रुस्तम तख्त पर बैठा हुक्म दे रहा था, उसका खैमा आपके इस महल से कम न था। आखिर हुआ क्या? कपड़े के इस महल को आंधी उड़ाकर ले गई और रुस्तम मारा गया। उसका तख्त मुसलमान ले गए। मैं ही नहीं, जो फौज बच गई है इसमें यही मशहूर हो गया है कि मुसलमानों के पास कोई जादू है और आंधी जादू के जोर पर लाए थे। 50-60 फौजी जो यज़दगर्द के सामने खड़े थे वो सब कहते थे कि कादसिया की लड़ाई का ये अंजाम जादू का करिश्मा है। कई मौर्रिखों ने लिखा है कि आतिश परस्त रमल, फाल और इल्म नजूम की पेशनगोइयों को बहुत मानते थे। यज़दगर्द फारस के मामले में बहुत जज्बाती था। वतन परस्ती उसकी रूह में उतरी हुई थी। वो जोश व खरोश से फटा जाता था, लेकिन उसके कानों में बार बार ये अल्फाज पड़ते थे कि ये जादू है, तो उसके चेहरे के तासुरात बदल गए। उसने उन जख्मी फौजियों को जाने की इजाजत दे दी और अपने वजीर से मुखातिब हुआ। क्या वो यहूदी राहिब कुछ कर रहा है? यज़दगर्द ने वजीर से पूछा। क्या वो कुछ कर लेगा? उसने एक लड़की मांगी थी और शायद उसने 2 उल्लू भी कहे थे।
ہاں شاہ فارس، وزیر نے کہا۔ جادوگری کے ماہر یہودی ہی ہیں۔ قرآن اور آپ کی والدہ ایک لڑکی کا انتظام کر رہی ہیں۔ شاہ فارس، میں آپ کے دادا کی عمر کا ہوں۔ دنیا کے جو رنگ میں نے دیکھے ہیں وہ آپ نے سنے بھی نہ ہوں گے۔ میں نے ان عربی مسلمانوں کو پہلے بھی یہاں آتے دیکھا ہے۔ اس وقت ان کے سالار خالد بن ولید اور مثنہ بن حارثہ تھے۔ انہوں نے مدائن تو لے ہی لیا تھا۔ اگر ان دونوں سالاروں کو شام کے محاذ پر نہ بھیج دیا جاتا تو آج ہم عربوں کے غلام ہوتے۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ یزدگرد نے کہا۔ یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ دنیا کے جو رنگ آپ نے دیکھے ہیں وہ میں نے نہیں دیکھے۔ آپ دنیا میں مجھ سے بہت پہلے آئے تھے، میرے باپ سے بھی بہت پہلے۔ مجھے یہ بتائیں کہ میں آج جو رنگ دیکھ رہا ہوں اس میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ہاں شہنشاہ، معمر وزیر نے کہا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے عربوں کی تلوار کی کاٹ پہلے بھی دیکھی ہے اور اب بھی دیکھ رہا ہوں۔ یہ تو میں بھی دیکھ رہا ہوں، یزدگرد نے کہا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، بزرگ وزیر نے کہا، جہاں اس طرح تلوار چلتی ہے کہ لشکر بھاگ اٹھیں وہاں جادو نہیں چلا کرتے۔ اگر یہ یہودی راہب جادو چلانے تو کیا برائی ہے؟ اس راہب کو ضرور موقع دیں شہنشاہ، بوڑھے وزیر نے کہا، لیکن اسی پر بھروسہ نہ کریں۔ بکھری ہوئی فوج کو اکٹھا کریں اور مدائن لے آئیں۔ مسلمانوں کو محاصرہ کرنے دیں، ہم انہیں محاصرے میں ہی مار لیں گے، لیکن میں پھر کہوں گا کہ صرف جادو ہی پر بھروسہ کر کے بیٹھ نہ جانا۔ میرے رفیقو، سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص قادسیہ کے قدیس محل میں اپنے سالاروں کو کہہ رہے تھے، طالوت اور جالوت کا مارکا یاد کرو جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ پھر جب طالوت اور اس کے مومنین ساتھی دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے طالوت سے کہا کہ ہم میں جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں، لیکن ان میں جو لوگ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک روز اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، انہوں نے کہا کہ بارہا یوں ہوا ہے کہ چھوٹی سی جماعت ایک بہت بڑی جماعت پر غالب آ گئی۔ اللہ استقلال رکھنے والوں کے ساتھ ہے، اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے کے لیے نکلے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہم پر صبر و استقلال کا فیضان کر، ہمارے قدم جما دے اور ان کفار پر ہمیں فتح عطا فرما۔ اللہ کے حکم سے انہوں نے کفار پر فتح پائی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ اللہ نے داؤد کو بادشاہی اور دانائی بخشی۔ اگر اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا، ملک تباہ ہو جاتا۔ اللہ دنیا والوں پر مہربان ہے۔ ایسا ہی حال ہمارا تھا۔ ہم میں کون ہے جس نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ اتنی تھوڑی تعداد سے اور ایسے تھکے ہوئے جسموں سے ہم اتنے بڑے لشکر کے سامنے ٹھہر ہی کس طرح سکیں گے؟ ہم جادوگر تو نہیں تھے کہ دشمن کو اندھا کر دیتے۔ ہم میں سے کوئی ساحر بھی نہیں تھا جو دشمن کے جرنیلوں پر سحر طاری کر کے ان سے ہتھیار ڈلوا لیتا۔ لیکن تم نے اللہ کا یہ فرمان یاد رکھا کہ تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ نے تمہاری یہ مدد کی کہ تیز اور تند آندھی بھیج دی۔ اللہ کی راہ میں ثابت قدم رہنے والے فتح و نصرت سے اسی طرح فیض یاب ہوا کرتے ہیں جیسے یہ جادو اور سحر کا شعبدہ ہو، لیکن یہ اللہ کا کرشمہ ہے اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اس کی ذات باری نے پورا کیا ہے۔ مجھے دیکھو جو اٹھ کر بیٹھنے سے معذور ہو گیا تھا، اب دیکھو میں یوں محسوس کر رہا ہوں جیسے کبھی بیمار ہی نہیں ہوا تھا۔ ہماری منزل مدائن ہے، آرام کے لیے کوئی وقت نہیں، دشمن کو کہیں بیٹھ کر سستانے نہ دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حکم آ چکا تھا کہ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص بھی مدائن کی طرف کوچ کریں۔ تاریخ کے مطابق امیر المؤمنین نے اس حکم میں یہ بھی لکھا تھا کہ مجاہدین کے بیوی بچے اور دیگر رشتہ دار خواتین کو عتیق کے مقام پر چھوڑ دینا اور ان کی حفاظت کے لیے مجاہدین کی ایک جماعت کو ان کے ساتھ رہنے دینا۔ علامہ بلازری نے لکھا ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حقوق انسانی کا، خصوصاً مجاہدین کے حقوق کا اتنا زیادہ خیال ہوتا تھا کہ انہوں نے اپنے حکم میں یہ بھی لکھا کہ خواتین اور بچوں کی حفاظت کے لیے جو مجاہدین پیچھے رہ جائیں ان کے متعلق یہ نہ سوچنا کہ یہ لڑائی میں شامل نہیں ہوں گے، اس لیے مال غنیمت میں ان کا حصہ نہیں ہوگا یا کم ہوگا، انہیں مال غنیمت کا دوسرے مجاہدین کے برابر حصہ دینا۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے مجاہدین کی ایک جماعت الگ کر کے اسے ساتھ لیا اور وہاں لے گئے جہاں عورتیں اور بچے تھے۔ جماعت کا امیر مقرر کیا اور اسے بتایا کہ وہ اپنی جماعت کے ساتھ عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے یہیں رہے گا۔ عورتوں نے سعد رضی اللہ عنہ کو اپنے گھوڑے بلقا پر سوار آتے دیکھا تو انہوں نے مسرت اور شادمانی میں ہنگامہ بپا کر دیا۔ انہوں نے تو سنا تھا کہ سعد رضی اللہ عنہ بالا خانے میں معذور پڑے ہیں۔ سلمہ عورتوں میں جاتی رہتی اور انہیں ہر بار یہی بتاتی تھیں کہ سعد رضی اللہ عنہ روز بروز زیادہ ہی زیادہ معذور ہوتے جا رہے ہیں، مگر سعد رضی اللہ عنہ کو عورتیں گھوڑے پر آتا دیکھ رہی تھیں۔ وہ سب باہر آ گئیں۔ خدا کی قسم سلمہ جھوٹ نہیں بول سکتی، ایک ادھیڑ عمر عورت نے آگے آ کر بلند آواز سے کہا، لیکن یہ سعد ہے، خدا کی قسم یہ سعد بیمار نہیں،
ہم نے راتوں کو اللہ سے اس کی صحت کی دعائیں کی ہیں، اللہ سنتا ہے، اللہ نے ہماری دعائیں قبول کر لی ہیں۔ مجاہدین نے آگ کے پجاریوں پر فتح پائی ہے، سعد نے بیماری کو شکست دی ہے، یہ معجزہ ہے۔ اور ایسی بہت سی آوازیں تھیں جو عورتوں کے ہجوم سے ناروں کی طرح اٹھ رہی تھیں۔ عورتوں کو جب پتہ چلا کہ انہیں پیچھے چھوڑ کر ان کی حفاظت کے لیے مجاہدین کا چھوٹا سا دستہ ان پر مقرر کیا گیا ہے تو عورتوں نے ایک بار پھر ہنگامہ برپا کر دیا۔ صرف اتنا پتہ چل سکتا تھا کہ وہ پیچھے نہیں رہنا چاہتی۔ سعد رضی اللہ عنہ نے انہیں خاموش کر کے کہا کہ کوئی ایک عورت بات کرے کہ وہ کیا چاہتی ہیں۔ ہم اپنے لشکر کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں، ایک ذرا زیادہ عمر کی عورت نے آگے آ کر کہا۔ وجہ یہ نہیں کہ ہمیں اکیلے ڈر لگتا ہے، بلکہ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے مردوں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ کیا آپ نے خود ہی ہمیں حکم نہیں دیا تھا کہ لڑائی ایسی صورت اختیار کر گئی ہے کہ عورتیں بھی لڑنے کے لیے تیار رہیں؟ ہم اس وقت بھی لڑنے کے لیے تیار تھیں، اب بھی تیار ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھ رہی ہیں کہ آپ کی تعداد پہلے سے بھی کم رہ گئی ہے، ایک اور عورت نے کہا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ کفار کئی جگہوں پر بکھر گئے ہیں، ان کے پیچھے ہمارے مرد بھی گئے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ یہ صورت خطرناک نہیں؟ ہم مردوں کی کمی پوری کر سکتی ہیں۔ اور یہ بھی سوچیں سپہ سالار، ایک جوان سال عورت نے کہا، اگر لڑنے کے لیے نہیں تو زخمیوں کو سنبھالنے کے لیے ہمیں ساتھ ہونا چاہیے۔ آپ کفار کے تعاقب میں جا رہے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں لڑائیاں ہوں گی اور ہمارے مجاہدین زخمی ہوں گے اور کہاں کہاں گریں گے، انہیں کون اٹھائے گا؟ یہ کام ہمارے سپرد کریں، زخمی تمہارے پاس ہی آئیں گے، سعد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ لیکن ہم عورتوں اور بچوں کو ساتھ نہیں لے جائیں گے۔ کفار کسی سے شکست کھاتے ہیں تو فاتح کو خوش کرنے کے لیے اسے اپنی بیٹیاں بھی دے دیا کرتے ہیں، دشمن کو گمراہ اور کمزور کرنے کے لیے اپنی لڑکیوں کو استعمال کرتے ہیں، لیکن ایک بھی مسلمان عورت کفار کے ہاتھ آ جائے تو مسلمان اس ملک کو فتح کرنے سے پہلے اپنی عورت کو آزاد کرانے پر اپنی طاقت مرکوز کر دیتے ہیں۔ کوئی باوقار قوم کبھی بھی اپنی عصمت سے دستبردار نہیں ہوا کرتی۔ ہمیں جب بھی اور جہاں بھی تمہاری ضرورت محسوس ہوئی ہم تمہیں بلا لیں گے۔ کیا اپنی بیوی کو آپ اپنے ساتھ رکھیں گے؟ ایک عورت نے پوچھا۔ نہیں، سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے جواب دیا، میں بیمار تھا تو مجھے ہر وقت سلمہ کی ضرورت رہتی تھی، اب یہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ یہ بھی سن لو کہ میں تمہیں اپنے حکم سے یہاں نہیں چھوڑ رہا، یہ امیر المؤمنین کا حکم ہے اور امیر المؤمنین کے حکم کی تعمیل ہم پر فرض ہے۔ یہ تھا اس وقت کا جذبہ جو لڑنے والے مجاہدین میں ہی نہیں بلکہ عورتوں اور بچوں میں بھی پوری طرح موجود تھا۔ اسے جذبہ نہیں ایمان کہا جاتا تھا۔ مورخوں نے اس جذبے کا ذکر ذرا تفصیل سے کیا ہے، لیکن انہوں نے سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کی اچانک صحتیابی پر حیرت کا اظہار کیا ہے۔ مسلمان تاریخ نویسوں نے تو اسے معجزہ ہی کہنا ہے۔ 19ویں صدی کے ایک یورپی تاریخ نویس اور تجزیہ نگار اینڈی ہیرنگٹن نے تاریخ کے چند معجزے کے نام سے ایک کتاب لکھی، جس میں اس نے سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کے اس مرض کا اور مرض کے اچانک رفع ہو جانے کا مختصر سا ذکر کیا ہے۔ اس مرض کو اس نے عرق النساء بھی لکھا ہے اور گنٹھیا بھی۔ اس یورپی تجزیہ نگار نے لکھا ہے کہ عرب کا یہ سپہ سالار پیغمبر نہیں تھا کہ خدا اسے معجزہ دکھا کر اس مرض سے نجات دلا دیتا۔ یہ عقیدے کی شدت کا اور مقدس جنگ یعنی جہاد کو جزو لازم سمجھنے کا اثر تھا۔ سعد رضی اللہ عنہ کو ایک ایسی جنگ میں فتح حاصل ہو گئی تھی جو ہر لحاظ سے مسلمانوں کے خلاف جا رہی تھی۔ یہ اس کا ذہنی یا روحانی رد عمل تھا جو ایک اچانک اور شدید جھٹکا یا دھچکا تھا کہ اس سے جسم میں ایسا تغیر آیا کہ مرض سے نجات مل گئی۔ مسلمان کی حیثیت سے ہم یقین رکھتے ہیں کہ یہ قوت ایمانی کا کرشمہ تھا اور یہ قوت ارادی بھی تھی۔ مردان حر کی زندگیوں میں ایسے معجزے کوئی انوکھا واقعہ نہیں۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص عورتوں کو الوداع کہہ کر واپس آ رہے تھے کہ ایک مجاہد آ گیا۔ یہ ان چند مجاہدین میں سے تھا جنہیں دیکھ بھال اور سعد رضی اللہ عنہ تک اطلاعات پہنچاتے رہنے کا فرض سونپا گیا تھا۔ اس پارٹی میں 3-4 مقامی آدمی بھی تھے جو آگے جا کر مخبری اور جاسوسی کرتے تھے۔ کیا میں امید رکھوں کہ تم کوئی بری خبر نہیں لائے؟ سعد رضی اللہ عنہ نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ اللہ آپ کو بری خبر سے محفوظ رکھے سپہ سالار، مجاہد نے کہا۔ آتش پرستوں کے پاؤں کہیں جم نہیں سکے، وہ یکجا ہونے کی کوشش کرتے رہے لیکن مجاہدین بر وقت پہنچ جاتے ہیں اور انہیں بکھیر دیتے ہیں۔ آتش پرست کہیں بھی جم کر نہیں لڑتے، بھاگ جاتے ہیں۔ ان کا رخ مدائن کی طرف کم اور بابل کے کھنڈروں کی طرف زیادہ ہے۔ میرا ایک مقامی ساتھی لڑائی سے بھاگا ہوا فارسی بن کر آگے چلا گیا تھا۔ اس نے آ کر بتایا ہے کہ فارسی بابل میں اکٹھے ہو رہے ہیں اور ان کے جرنیل انہیں ہمارے مقابلے کے لیے منظم کر رہے ہیں۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے حکم دیا تھا کہ بھاگتے ہوئے فارسیوں کا تعاقب کیا جائے تاکہ وہ اکٹھے نہ ہو سکیں۔ اس حکم پر مجاہدین اندھا دھند دشمن کے پیچھے دوڑ نہیں رہے تھے، بلکہ سعد رضی اللہ عنہ نے انہیں باقاعدہ دستوں میں منظم کر کے انہیں سمتیں اور علاقے بتا دیے تھے۔
ان سب کی منزل مدائن تھی، لیکن انہوں نے مختلف راستوں اور علاقوں سے مدائن تک پہنچنا تھا۔ زہرہ بن حویہ کو سعد رضی اللہ عنہ نے عراق کے ایک مشہور اور اہم مقام ہیرا بھیج دیا تھا۔ ہیرا مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ وہ اور سالاروں عبداللہ بن معتصم اور شرجیل بن سمت کو دوسرے راستوں سے آگے بھیجا۔ ان دونوں کے راستے فارسیوں کے تعاقب میں مختلف علاقوں سے گزرتے ہیرا تک پہنچ گئے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے انہیں پہلے ہی بتا رکھا تھا کہ ہیرا میں اکٹھے ہو کر کسے کہاں جانا ہے۔ اب یہ بتا، سعد رضی اللہ عنہ نے اس مجاہد سے پوچھا جو آگے کی رپورٹیں لے کر آیا تھا۔ زہرہ، عبداللہ اور شرجیل کہاں ہیں اور ان کا جانی نقصان زیادہ تو نہیں ہوا؟ بہت کم نقصان ہوا ہے امیر لشکر، مجاہد نے جواب دیا۔ اپنے کچھ آدمی زخمی آتے ہیں۔ زہرہ بن حویہ ہیرا پہنچ گئے تھے۔ ایک ہی دن بعد سالار عبداللہ بن معتم اور سالار جبل بن سمت اپنے دستوں کے ساتھ ہیرا پہنچ گئے، اور سالار زہرہ بن حویہ نے اپنے دستے ساتھ لے کر مدائن کی طرف روانہ ہو گئے ہیں۔ میں اپنے ایک مقامی ساتھی کے ساتھ اسی علاقے میں تھا۔ دبرس کے مقام پر فارسیوں کی اچھی خاصی نفری اکٹھی ہو گئی تھی۔ اپنے مجاہدین کی تعداد بہت ہی کم تھی۔ فارسی مقابلے پر ڈٹ گئے، لیکن مجاہدین نے آمنے سامنے کی ٹکر لینے کی بجائے دائیں اور بائیں سے اس طرح حملے کیے کہ کچھ دیر لڑ کر پیچھے ہٹاتے یا ادھر ادھر ہو جاتے تھے۔ اس طرح انہوں نے فارسیوں کو بکھیر دیا۔ ہمارے آدمیوں نے چن چن کر انہیں مارنا شروع کر دیا۔ میرے مقامی ساتھی نے بھی مجھے بتا دیا تھا کہ قادسیہ سے بھاگے ہوئے یہ فارسی لڑنے کا حوصلہ ختم کر بیٹھے ہیں، جس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان پر عربی مسلمانوں کی دہشت طاری ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یزدگرد اور رستم نے فارس کی جو نئی فوج تیار کی تھی، اس میں کئی ایک آدمیوں کو جبرن فوج میں گھسیٹا گیا تھا۔ باقی جو تھے انہیں زیادہ تنخواہ، انعامات اور بڑے قیمتی مال غنیمت کا لالچ دیا گیا تھا۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ مسلمانوں کا لشکر بہت تھوڑا ہے اور اسے اپنی اتنی بڑی فوج سے کاٹ کر عرب جانا ہے، اور عرب زر و جواہرات سے مالا مال ہے، لیکن ان کے ساتھ جو ہوا وہ ہمارے سامنے ہے۔ مجھے وہ سناؤ جو تم نے دیکھا ہے، سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے کہا، اور خیال رکھو کہ اپنے دشمن کو حقیر اور کمزور نہیں سمجھنا۔ زخمی بلی شیر پر بھی حملہ کر دیا کرتی ہے۔ یہ بھی مت سمجھو کہ دشمن بھاگ رہا ہے تو فتح تمہاری ہوگی۔ کیا شک ہو سکتا ہے اس بات میں جو امیر لشکر نے کہی ہے؟ مجاہد نے کہا، میں وہ کہہ رہا ہوں جو میں نے دیکھا ہے، اور وہ بھی جو میں نے سنا ہے۔ میرا فرض ہے کہ ہر بات سے امیر لشکر کو آگاہ کروں۔ اس وقت دشمن کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ڈری ہوئی بھیڑوں اور بکریوں کی طرح بھاگ رہا ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ برس کے مقام پر فارسیوں نے مقابلہ کیا، مگر سالار زہرہ بن جویہ کے آدمیوں نے انہیں جانی نقصان پہنچایا اور باقی فارسی بابل کی طرف بھاگ گئے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فارسی بابل میں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ فارس کے 5 جرنیل فیروزان، ہرمزان، خیرجان، مہران اور بصیری بابل کے کھنڈرات میں پہنچ گئے ہیں اور مقابلے کی تیاری کر رہے ہیں۔ مجاہدین اسلام اس علاقے میں کفار پر اللہ کا عتاب بن کر گرج اور برس رہے تھے، جو سزا اور جزا کی کہانیاں بازوان خاموشی سناتا تھا۔ اس علاقے میں انسانیت گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اللہ نے اپنے گمراہ بندوں کو صراط مستقیم دکھانے کے لیے کتنے ہی پیغمبر اتارے تھے۔ برس وہ مقام تھا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو قید میں ڈالا تھا۔ برس سے آگے کوسا ایک مقام ہوا کرتا تھا۔ اس قید خانے کی زمین آج تک ویسی ہی ہے جیسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھی۔ کھنڈرات تو نہیں ہیں، لیکن دیواروں کی بنیادیں موجود ہیں اور صاف نظر آتی ہیں۔ کہیں کہیں کوئی دیوار 1-8 فٹ اوپر کو اٹھی ہوئی ہے۔ یہ علاقہ اس زمانے سے بنجر اور ویران چلا آ رہا ہے۔ اس مقام کو بئر النمرود کہا جاتا ہے۔ اس سے کچھ دور بابل آباد تھا۔ بئر النمرود برس اور کوسا کے درمیان بنایا گیا تھا۔ علامہ شبلی نعمانی نے علامہ بلازری احمد بن کوفی کے حوالے سے لکھا ہے کہ نمرود کا محل بابل میں تھا، جو قصر نمرود کہلاتا تھا۔ اس سے کچھ دور ویرانے علاقے میں ایک بہت وسیع اور گہرا کھڈا آج بھی موجود ہے۔ اس کے متعلق مشہور ہے کہ نمرود کا محل تعمیر کرنے کے لیے یہاں سے مٹی کھود کر استعمال کی گئی تھی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ نمرود اس قدر سفاک اور گنہگار تھا کہ اس کی ساری رعایا گناہوں میں ڈوب گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب ان لوگوں پر تباہی نازل کی تو یہاں سے زمین دھنس گئی تھی، اور اس پر نمرود کی جو تعمیرات تھیں انہیں زمین نے نگل لیا تھا۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کو جب اس علاقے اور مجاہدین کے حالات معلوم ہوئے تو وہ بابل کی طرف چل پڑے۔ ان کے ساتھ مجاہدین کے 2-3 دستے تھے۔ راستے میں ان کی ٹکر فارس کی افواج کے چند ایک دستوں کے ساتھ ہو گئی۔ فارس کے فوجیوں میں لڑنے کا جذبہ تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ یہ جو دستے سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کے راستے میں حائل ہو گئے تھے، وہ اسی لیے مقابلے میں آ گئے تھے کہ ان کے ساتھ فارس کا ایک مشہور جرنیل فیروزان تھا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔